वेलकम बैक। एक मरतबा फिर सुकून रमज़ान में मैं और बिलाल आज की ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के हवाले से, उनकी अज़मत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रोशन पहलुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर क्या क्या मैसेजेस हैं उनकी ज़िंदगी से, क्या क्या मिसालें उन्होंने कायम की हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होते हुए, और उससे पहले की जो उनकी ज़िंदगी थी उन्होंने कैसे गुजारी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मिसालें आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है, मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। उससे हमारी ज़िंदगी, हम कहते हैं ना कि ये कमी है, ये मसाइल हैं, अगर हम वहाँ रुजू करें, अगर हम उनको पढ़ लें तो फिर हम उन मसाइल का कर लें तो फिर हम बिलाल शिकवा नहीं करें। अल्लाह। तो ये मैं हैरान और परेशान इस बात पर हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, लाखों करोड़ों एहसान है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब जैसी शख्सियत हमें अता की है, और आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में ऐसी शख्सियत को दिया है जिसने आपके हर कदम पर साथ दिया है। मतलब कोई कदम ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमें ये नबी सुनने को मिलती हो कि इस दौर में साथ नहीं थी, इस वक्त में जब वो हयात थी उस दौर में इस मामले में साथ नहीं थी। कोई ऐसा मामला उठाकर देखें आप तो मेरे आका के साथ हैं, और जब बच्चों की पैदाइश भी हो जाती है तो तरबियत भी वही कर रही हैं, और वो तरबियत भी ऐसी की है कि आगे आप देखें पूरे अहले बैत का तस्करा है, पूरी एक दास्तान है तवील। तो आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे, और मैं ये सेगमेंट मुझे बड़ा पसंद है, ये मेरे सेगमेंट ये मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि इसमें हम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम को दावत देते हैं जो आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। और ये अल्लाह के वो शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके सीनों में इल्म को महफूज कर रखा है, और ये आपके और मेरे जो पेचीदा सवालात होते हैं उनके जवाबात भी देते हैं तो कुरान हदीस फ़िक़्ह की रोशनी के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं मैं ज़रा उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरी बहन बाएं जानिब जो है वो हमारे साथ, हमारे आपने पहले भी स्क्रीन पर इन मुफ्तियान कराम को देखा होगा, ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना सऊदी अरब से, और एमफिल स्कॉलर भी हैं, और इत्तेहादुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक़ है। और हमने पिछली दफ़ा भी इनको जब मदू किया था तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कुरान और हदीस, और बल्कि कुरान की आयत की तर्जुमे के साथ जो तफसीर बयान की थी वो भी बड़ा महसूस कर रही थी। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं इकरामुल्लाह वाहिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं क़िबला? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बखैर आफियत हैं? आप सुनाएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक बार फिर इस अहम मौजू के ऊपर मलिकतुल अरब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कुछ सवालात भी हैं उस पर भी गुफ्तगू करें। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे भाई हैं, पहले भी आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, और बड़े प्यारे भाई हैं हमारे सैयद अब्दुल बासित गर्देजी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बखैर आफियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आज आपने बड़ा प्यारा वाइट जो सूट पहना हुआ है, बड़ा नूरानी कलर भी पहना हुआ है और नूरानी लग भी रहे खुद, खूबसूरत आपने कलर जो है वो पहना हुआ है माशाल्लाह से। आज गुफ्तगू ये हो रही है हज़रत खदीजतुल कुबरा के हवाले से। जब हम मलिकतुल अरब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा वाहिदी साहब की तरफ जाना चाहूँगा मेरी बहन, आपकी भी इजाज़त से। वाहिदी साहब, खातून की अगर हम तारीफ़ सुनते हैं, डेफिनेशन जिसे कहते हैं, जो आज के दौर में हम कहते हैं ना विमेन डे मनाया जा रहा है और ख़वातीन को हुकूक नहीं मिल रहे हैं, खातून जो है वो डोमिनेंट होनी चाहिए, खातून जो है वो जॉब प्लेस पर भी अच्छे उसको प्रोटोकॉल मिले, उसको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये सारे बुतों को तोड़ दिया, ये सारी मिसलें ख़त्म कर दी हैं। जब हम नाम लेते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा का सलामुल्लाह अलैहा का, जब हम नाम लेते हैं मलिकतुल अरब का, तो कौन से अहम पहलू हैं जिस पर आप रहनुमाई फरमाना चाहेंगे? सबसे पहले पहलू पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा, उस मामले की, उस दिन की, उस ज़माने की मंजर कशी ज़रा कीजिएगा जब पहली नज़र पड़ी सादिक और अमीन पर, जब पहली नज़र पड़ी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, फिर वो तिजारत का सफ़र है, फिर वो निकाह की दावत है, वो मामले की मंजर कशी ज़रा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं आम तौर पर ज़ाती मैं इसकी दावत भी देता हूँ और मैं ख़ुद कहता भी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनके नाम से पहले मैं अम्मी जान कहता हूँ। बिल्कुल हक है, उम्मुल मोमिनीन है, हम मोमिन हैं, इस मुनासबत से अम्मी जान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे मोहब्बत, सैयदा खदीजा की तो जो है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़द में जब तक रही आपने और शादी नहीं की। अल्लाह अकबर। और ये 25 साल का अरसा है तकरीबन। अल्लाह अकबर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जब सैयदा को पता चला, अम्मी जान को पता चला, अल्लाह, तो वो सादिक और अमीन
کے حوالے سے پتہ چلا. آپ نے اپنے بات میں ایک بات کہی ہے کہ خواتین ڈے منانا یا اسی طرح ان کو جاب کے لیے آفر کرنا یا یہ کام کرنا. سیدہ تو خود تاجرہ تھیں. اللہ اکبر. ان کے پاس تو کنیزیں تھیں, خادمائیں تھیں, سبحان اللہ, خادم تھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گئے ہیں غلام تھے, وہ ان کے میسرہ. خزیمہ بن حکیم ان کے رشتہ دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکلے ہیں اور ابو طالب نے کہا کہ جائیں, آپ کو ضرورت ہے, میرے پاس اب مال نہیں بچا, لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو ضرورت ہے ایسے امین اور صادق کی کہ جو ان کا مال لے کر جا سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کی طرف گئے تھے اور مال, پیسہ, آپ کرنسی کہہ لیں اس کو, نوٹ کہہ لیں, اس وقت جو چلتا تھا وہ لے کر, ان کا مال لے کر, مال تجارت لے کر شام کے بازاروں میں گئے. تو وہ تو خود تاجرہ تھیں بہت بڑی, ان کے نیچے ماتحت ان کے لوگ تھے, غلام تھے. اپنے خادم بھی ساتھ بھیجا تھا, 1500 خادم تو تھے موجود پہلے. میسرہ جو نام ہے وہ خادم کا ہی نام ہے. اچھا ماشاءاللہ. خزیمہ بن حکیم جو تھے وہ رشتہ دار ہیں ان کے, ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں ان کے اوصاف میں. تو وہ ان کو, جس کا جو تاجر ہو اس کو کون سی جاب کی ضرورت ہے. اللہ. اور اسلام نے بھی اس کو منع نہیں کیا. ہم اگر شرعی تناظر میں اگر بات کریں, ان کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اسلام نے بھی ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا. حدود و قیود ہیں, ادب آداب ہیں, وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت بھی کی جا سکتی ہے. باقی جو چیزیں ہیں خاتون کے حوالے سے وہ بھی کی جا سکتی ہیں. اسلام نے قطعاً اس کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں لگایا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے انہا کانت وکانت, کہ وہ خدیجہ ہی تھی, اس کی کوئی مثال نہیں. اور مثال کیوں نہ ان کی اس طرح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں, وہ ساتھ ہیں. شادی کے بعد, نکاح کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مالی مسائل ہیں, سیدہ خدیجہ ساتھ ہیں. اور مالی مثال میں مثال دوں گا, ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے, ابو طالب کے پاس مال اسباب نہیں تھے کہ وہ اپنی اولاد کو پال سکیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اب آپ کے ساتھ قریشی خاندان کی مالدار خاتون سے شادی ہو گئی, تو آپ علی کی کفالت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی, ہم بس سب جانتے ہیں. اس کفالت کے پیچھے مال جو تھا وہ سیدہ کا تھا, امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور سیدنا علی کی بھی کی, یہ محبت ہے, حالانکہ رشتہ داری نہیں, ابو طالب سے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلایا کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. اور اس محبت کا تقاضا یہ دیکھیں کہ اپنی لخت جگر فاطمہ بھی دی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام تھے زید بن حارث, اللہ ان کی بھی پرورش کی اپنے مال سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سارا مال لٹا دیا. ایسی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. یہ اکثر چیزیں طبقات ابن سعد میں, تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں, مروی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو جو کا دلیا جو ہے نا وہ نوش فرما رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی آپ دلیا کھا رہی ہیں, آپ روٹی بنا لیتی, روٹی کھا لیتی. تو کہتے اب جس کے ساتھ میرا تعلق ہے میں اب اس جیسی ہی رہوں. اللہ اکبر. اب وہ حسب نسب بڑا, مال زیادہ, خاندان ہے, سب چیزیں, لیکن اس محبت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں اس طرح کی مخلص ہو گئیں. اور پھر یہ اس چیز کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے 10 سال انتظار بھی کیا. مختلف کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے ہمیں, جیسے کہ طبقات ابن سعد ہے, اسی طرح اس کی عالم عرب ہے. یہ کتابیں جتنی ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ انہوں کا پہلا نکاح ہوا, پھر دوسرا ہوا. بعض روایات میں جو کہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی وہ تیسرے کے بھی کہتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا ہے. لیکن دوسرے کے بعد جو ان کے دوسرے شوہر تھے عتیق بن عابد یا عائد مخزومی, وہ جنگ فجار میں ان کے والد کے ساتھ قتل ہوئے, جو عرب کی آپس میں کچا پکڑش تھی. اس کے بعد انہوں نے اچھا فرد, اچھا بندہ تلاش کرنے کے لیے 10 سال انتظار کیا. 40 سال کی عمر کو ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ہے, بعض روایات کے مطابق 28 ہے, لیکن گیپ ہے. ہم 28 مان لیں یا 25 مان لیں, 15 یا 12 کا گیپ تو ہے. اس کے باوجود انسیت, محبت, پیار, پیکر اخلاص اس طرح کا ہے کہ اپنا سب کچھ لوٹا دیا. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان, وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے, کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. اور کبھی اس طرح بھی ہوتا, اب ظاہری سی بات بیوی ہو جاتا, کہتے میں نے دیکھا نہیں تھا
لیکن حرص بڑی تھی کہ پتہ نہیں کیسی ہوں گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر بکری ذبح کرتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت بھیجتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا یاد کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے کہتے تھے انہا کانت وکانت. وہی تھی مال خرچ کرنے میں، مجھ پر جان لٹانے میں، اپنے اسباب سارے خرچ کرنے میں، اور سب سے زیادہ جب اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کا سلسلہ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے ہی تسلی دے چکی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے اس وقت ہی تسلی دینا شروع ہو گئی. آپ غار ثور میں، غار ہرا میں جایا کرتے تھے اور یہ سیدہ امی جان اس وقت تسلی دیا کرتی تھی. اور تسلی جب وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، یہ تفصیل ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے پریشان حال اور پھر کیفیت بتلائی کہ یہ سلسلہ میں نے دیکھا ہے بالکل نیا ہے، اجنبی ہوں میں، اس سے واقفیت نہیں رکھتا، تو آپ نے کیا کہا کہ واللہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. فواللہ انک لتصل الرحم، کس لیے کہ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بے شک. وتصدق الحدیث، سچی بات کرنے والے ہیں، اللہ اکبر. وتحمل الکلہ، آپ تو دوسروں کے لیے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوبہ، دوسروں کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے، آپ ان کو لا کر دیتے ہیں، وتقری الضیفہ، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. وتعین علی نوائب الحق، آپ ان کی مدد کرتے ہیں جو حق پر ہیں. ماشاء بے اللہ. شک. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جبرائیل امین آئے، آپ خوشخبری دی، بتایا، خبر دی کہ آپ کے لیے ادام لے کر آ رہی ہیں، ماشاء اللہ. سالن لے کر آ رہی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں، اطعام اور شراب، دونوں چیزیں، دونوں الفاظ موجود ہیں، کھانے اور پینے کے. اور کہا جبرائیل امین نے کہ فقرا علیہ السلام، اس پر سلام کہہ دیں، ربی منی و ربی، میری طرف سے اور میرے رب کی طرف سے. یہ وہ خاتون ہے، یہ خاتون جنت جن کو لقب ملا کبرا کا، ہم خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جن کو لقب ملا طاہرہ کا، جن کو لقب ملا محسن اسلام کا. اللہ. یہ وہ اور خاتون اسلام کی ترجمان اسلام کہا کی جاتا ہے کہ ترجمان پہلی ہیں. ترجمان جی. وہ ہیں. تو جی، وادی صاحب بالکل. آپ کی اجازت سے ہم گردیزی صاحب کی جانب بڑھنا چاہیں گے. بسم اللہ. بہت ہی پاک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے مفتی صاحب، سیدہ طاہرہ کا ذکر ہو رہا ہے، یوم وصال بھی ہے، ان کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے. شاید یہ ہماری سحری ٹرانسمیشن کا وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساری زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں، لیکن بات ہو رہی ہے مال و دولت کی. ظاہر ہے بہت مالدار تھیں، بہت بڑا بزنس تھا ان کے والد صاحب کا بھی، ان کے بعد انہوں نے سنبھالا اور اس کو بڑھایا. اب یہ جو مال و دولت اسلام پر خرچ ہو رہا ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، اور اس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں کہ آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ محسن کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے سجایا گیا، اور یہ ٹرانسمیشن آج پوری دنیا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے محبت رکھنے والے تمام مومنین و مومنات، آج ان کے دل جو ہے وہ باغ باغ ہوں گے. پوری کائنات اہل اسلام کی ماں کا ذکر ہوگا. جب کسی بھی ایک فرد کی ماں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھل جاتا ہے. جی. تو آج تو پوری دنیا، پورے مسلمانوں کی ماں بے شک، بے شک، جنہوں نے اسلام کو تقویت دی، بے شک. آج اس کا ذکر ہوگا. اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو خدمات اسلام کے لیے ہیں وہ دوسرے کسی بھی شخص نے اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام نہیں دی. بے شک. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے مال سے دین اسلام کو بڑا نوازا، یعنی انہیں عطا کیا، حضور نے انہیں اسلام اور جنت کی بشارتیں عطا فرمائی. لیکن حضور علیہ والسلام نے جو ارشادات حضرت خدیجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، جی. وہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ جب دین کمزور تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے دین کو تقویت دی. اللہ اکبر. جب دین گرنے والا تھا، یعنی دین کمزور تھا، ابھی وہ صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو رہا تھا. کیوں کہ ابتدائی اسلام کا دور، آپ ذرا وہاں کا تصور کر کے دیکھیں. اب نیا سٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے، ہر طرف سے پریشان کن حالات ہیں. ہم اپنے گھر کا سٹرکچر فار ایگزامپل کھڑا کرتے ہیں تو ہر طرف سے اگر پریشانیاں اس طرح کے معاملات آئیں تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے.
اس کو اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اگر اس پر ہماری حکومت کی طرف سے، دیگر اداروں کی طرف سے، دیگر ہمارے قبائل کی طرف سے پریشر ہو تو ظاہر سی بات ہے اسے بالکل ایسا ہی ہے، مکمل بالکل کرنا ایسا ہی ہے۔ انتہائی مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دین اسلام کا سٹرکچر بنا رہا تھا، اس کی بنیاد پر جو مال و دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا لگا، جو تقویت ان کے مال سے لگی، وہ کائنات میں کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا مال، کوئی مثال نہیں ملتی، بالکل کوئی مثال نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام بے شک حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایسا محل تعمیر فرما رہا ہے اللہ اکبر۔ کہ جس میں نہ کوئی شور، نہ غل، نہ کوئی اللہ اکبر۔ بے چینی، وہاں اطمینان اور سکون ہوگا۔ اچھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پتہ ہے کیا ہے؟ اس محل کے بارے میں جو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو خدیجہ الکبریٰ نے میرے ساتھ زندگی کے معاملات گزارے، لوگوں کی باتیں سنی، تان و زن سنا، دیگر اس طرح کے معاملات سنے، کفار مکہ، اہل عرب، دیگر جتنے لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے جنت میں اتنا پرسکون مقام انہیں عطا فرمائے گا کہ اس جیسا مقام کسی کا نہیں اللہ ہوگا۔ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون انہیں عطا فرمایا۔ اور پھر وقت کی مناسبت سے میں دو الفاظ میں حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد کو عوام الناس کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے میں پیش کروں۔ حضور نے فرمایا کہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں جن 4 خواتین کو پاکیزہ قرار دیا نا، اللہ اکبر، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ۔ بس انف، اس سے مطلب ہم بات اس سے زیادہ اور فضیلت کیا بیان کہہ کریں؟ کون رہا ہے؟ اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے جنہیں خاتم النبیین بنایا، ان کے لب اطہر سے آواز آ رہی ہے کہ خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اللہ اور پھر اکبر۔ ایک بات اور، جس کو خود رب تعالیٰ سلام بھیجے، حضرت جبریل مقام سلام بھیجے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو مقام سکتا ہوگا؟ ہے؟ اور پھر رب تعالیٰ سلام بھیجے بے شک۔ جس شخصیت پر، تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں ذرا اس طرف بھی جاؤں گا واحدی صاحب، ذرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل میڈیا کے بھی سوالات کیونکہ لائیو چل رہی ہوتی ہے، یہ لائیو چل رہی ہوتی ہے نا ٹرانسمیشن، تو آج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ آیا ہے میرے پاس، اس وقت ثاقب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مردان سے ہیں ثاقب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا واحدی صاحب کہ صبر، وفا، ایمان اور لازوال کی محبت کے بارے میں گفتگو کریں، اور یہ ہم گفتگو کر چکے ہیں میرے شہزادے، یہ بھی ذرا گفتگو کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ محبت جو صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ قربانی جو صرف اسلام کے لیے تھی، وہ ایثار جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ تو میں ذرا چاہوں گا کہ آپ نے گفتگو تو کر لی ہے محبت کی، اور اس کو ذرا سا سم اپ کر دیجئے گا، لیکن میں جو چاہ رہا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں آغوش مادرت سے آغوش رحلت تک آنے کی، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کی تربیت خود کر رہی ہیں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو اس پر ذرا سی روشنی بھی ڈالیے گا ساتھ ساتھ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات یقیناً بہت زیادہ ہیں۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا زمیلونی زمیلونی، آپ نے اس وقت سے تسلی دینا شروع کر دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت اس وقت تھی جب آپ کے بارے میں ان کو سنا دیا گیا تھا۔ نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیا، خاتون کا نام ہے جو پیغام لے کر آئی تھی، یہ تجارت کا سارا، پھر جو خادم تھے ان کے ذریعے بھی پتہ چلا بھی ایسے ایماندار ہیں، اس طرح کا کنفرمیشن ہو گئی، کنفرمیشن ہوگی، جو سنا تھا اس کے اوپر مہر ثبت ہو گئی، یقین آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کا جو ان کا طریقہ ہے یا جو زندگی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچ ہر چیز سے انہوں نے محبت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے قربانی دی، کھانا لے کر غار ہیرا میں، غار ثور میں جایا کرتے تھے، قبول کرتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ آج کل تو خواتین کہتی ہیں بھی گھر لازمی واپس آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی ہے، یہ صبر بھی ہے، محبت بھی اور پیار بھی، ایک میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے یہ اس کی خاطر قربانی ہے۔ اللہ۔ پھر ایک واقعہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان کو دنیا سے جا چکی، چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہیں، اس وقت جنازے کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود قبر میں اتارا ہے۔ اس سے بڑی محبت کیا ہے، صبر کیا ہے؟ جنت المعلیٰ میں ان کا مقبرہ ہے، دفن وہاں ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اکیلی ساتھی تھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد تنہائی میں چلے گئے تھے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے، بعض روایت میں یہ ہے کہ ان کے جو پہلے شوہر تھے ان سے ان کے 5 بچے ہیں،
دوسرے شوہر سے بھی ان کے بچے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو اولاد ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ بھی یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ساری موجود ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، دلائل النبوہ بہقی میں موجود ہیں، طبقات ابن سعد میں موجود ہیں، یہ سارے حوالہ جات موجود. اس میں یہ خود وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی کہ میں اشتاق رکھتی تھی، مشتاق ہو جاتی تھی کہ میں خدیجہ کو دیکھ لیتی، اللہ اکبر، میں مل سبحان لیتی. اللہ، کیا کیسی بات، خاتون تھی، خاتون کیا جنت. اللہ نے سلام بھیجا، جبرائیل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر بننے کا کہا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، صحیح بخاری کے الفاظ. اللہ اکبر، وَبَشِّرْهَا، جبرائیل امین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو بشارت دے دو، آپ کا جنت میں گھر کنفرم ہے، اللہ پکا ہے. اور ہے کیسا؟ من قصب، موتیوں بھرا، لا صخب ولا صبر ولا صبا، اس میں کوئی چیز نہ شور ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اس طرح کے ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے، پرسکون محل ہے. اللہ اکبر، اور سبحان اللہ نے یہ ان کو ان کی زندگی میں دے دیا. اور سبحان نبی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، یہاں امی جان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. امی جان عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہیں، ان کے شوہر قیدی بن گئے لشکر اسلام کے. لشکر اسلام کے قیدی جب بن گئے، یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ابو العاص قیدی ہو گئے تھے جو کہ آپ کے داماد تھے، اور زینب بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ کی پہلی بڑی بیٹی. ابو العاص گرفتار ہو کر جب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیدیوں کی رہائی کے لیے عوض آیا، مال آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہار کو دیکھ کر رو دیے. اللہ، یہ محبت ہے. خدیجہ اب دنیا میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، اللہ اکبر، اس میں سے ہار دیکھ کر رو دیے ہیں. اور وہ ہار کس کا ہے؟ زینب نے بھیجا ہے، خدیجہ کا ہار ہے. اللہ اللہ اکبر، اکبر، اور عوض کس کا ہے؟ قیدی ابو العاص کا. اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او ساتھیو، یہ خدیجہ کا ہار ہے، میں نے پہچان لیا ہے. بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر کے لیے، اجازت دو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی دیکھیں، مثال دیکھیں. آپ حاکم ہیں، آپ پر وحی ہے، آپ فیصلہ جو کریں وہ اٹل ہے، حرف آخر ہے، پھر بھی ساتھیوں کے اعتماد میں لے رہے ہیں. یہ بھی ایک ادب ہے. ساتھیوں نے کس نے اختلاف کرنا تھا؟ سب نے سر جھکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو میں قیدی بھی رہا کر دوں اور یہ مال بھی میں واپس کر دوں، کیونکہ یہ خدیجہ کا ہے. اللہ اکبر، اور محبت کا ساتھ عالم، تاکید کی کہ یہ ابو العاص ہار لے جو، زینب کو کہنا یہ ہار خدیجہ کا ہے، اس کو سنبھال کر رکھے. سبحان اللہ اللہ، زینب کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ماشاءاللہ. اس کو سنبھال کر رکھے. یہ محبت ہے، یہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کا سب کچھ رسول اللہ پر لوٹا دینا، اللہ، یہ اس کا بدلہ ہے. جنت دنیا میں نہیں، جا چکی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر ابو العاص کو یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دو. باجح ایک مقام ہے، وہاں تک آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ آپ ابو العاص کے ساتھ جاؤ، یہ واپس لائے اور وہاں سے زینب کو مدینہ لے آؤ، گھر لے آؤ. ابو العاص نے وعدے کی بھی پاسداری کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 خواتین سے متعلق ذکر کیا ہے، وہ خواتین ان میں سے جنت کی سردار کہا ہے. 2 جنت کی سردار ہیں اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی جان سیدہ خدیجہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، یہ سید خدیجہ الکبریٰ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا ہے. دونوں ماں بیٹی ہیں اور دونوں جنت کی سردار ہیں. ماشاءاللہ، ان دونوں میں اب بندہ پوچھتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس آ بھی جائے سوال کہ 2 جنت کے سردار تو ایک جگہ پر ایک ہی ہوتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی بڑی عمر کی خواتین ہیں، کیونکہ آپ کی رحلت، آپ کی وفات تقریباً 64 سال 63 سال اس کے آس پاس ہے. جو بڑی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں سیدہ خدیجہ، اور جوانی میں گئی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک، بے شک، وہ جو نوجوان خواتین جنت میں ہوں گی وہ ان کی سردار سردار ہوں گی، دونوں نوجوان سردار ہیں. خواتین کی. سبحان اور پھر اللہ، آسیہ کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو امرأۃ فرعون ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم کی تعریف کی. بے شک، یہ 4 مریم خواتین کی ابنۃ جن کی عمران تعریف. بہت شکریہ جی. وادی صاحب، گردیزی صاحب سے سوال ہے بلال آپ کی اجازت سے. جی جی، بسم اللہ. ذکر ہو رہا ہے کہ نبوت کا دور، وحی اترتی ہے، بڑا مشکل، جس طرح سے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ مشکل ترین حالات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی تشفی کے لیے، ان کلمات کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سید المطہرہ کے پاس جاتے ہیں. اب یہ جو تسلی دینے کا عمل تھا یہ کیسا تھا؟ اور اس کے بعد جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے تو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں اس سال کو، اور پھر کسی سے ملتے نہیں ہیں، میل ملاقاتیں ایک لمبے عرصے تک نہیں رکھتے، اپنی پبلک گیدرنگ ہی بند کر دیتے ہیں.
اتنا دکھ اتنی تکلیف پہنچتی ہے ان کے جانے سے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ سوال ہے، اور ہماری ان خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ جو آج کل اس پرفتن دور میں ہمارے گھریلو حالات میں یا مغربی چیزیں اور اس طرح کے ان حالات کو دیکھ کر وہ ہمارے گھروں سے بدزن ہو چکی ہیں، جی۔ ان کے لیے یہ انتہائی ایسے سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کامل گفتگو ہوگی اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور شوہر میں اگر گفتگو کروں نا، جی۔ تو کوئی بھی شخص جب اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی کمزوری یا اپنی امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کرتا ہے نا، جی۔ تو وہ سب سے پہلے طاقتور تب ہوتا ہے کہ جب اس کی زوجہ اس کو بے شک تسلی دے دے، بے شک، وہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک۔ سب سے امیر ترین انسان ہی وہی وہ ہوتا ہے ہے جس کے پاس زوجہ وفادار اور ایک ملنسار ہو، ہر موقع پہ کھڑے ہونے ساتھ والی۔ کھڑی سب سے ہو، زیادہ امیر support شخص ہو۔ وہی ہوتا ہے۔ سیکنڈ، اگر اس کو گھر سے ہی بریف اچھا نہ ہونا، میں دنیاوی سے بات کروں، کیسے بات کریں؟ بہت وہ خوبصورت، دنیا سے بہت ٹکر ہی نہیں لے نہیں لے سکتا، پاسبل نہیں، از ناٹ پاسبل۔ بے شک، بے شک۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی نازل ہوئی نا، آپ کو وحی آئی، حضرت جبریل نے آپ کو وحی عطا کی، آپ سے جب گھر میں تشریف لائے نا تو آپ بخار کی کیفیت میں تھے، بڑے ظاہر سی بات ہے ایک دنیاوی دستور کے مطابق آپ کی حالت جو تھی وہ متغیر تھی۔ جب آپ گھر تشریف لائے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو تسلی دی، آپ کو فرمایا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ پر جھوٹا کوئی اس طرح کی الزام، اس طرح کی کوئی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ میں کائنات میں ابھی وحی کا تسلسل اس امت میں سب سے پہلا ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ سب سے پہلے اسلام کی وحی کی تصدیق کرنے والی ذات جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ صدیق کی صداقت پر میں لبیک کہتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی ہے تو میں اس کی صداقت کرتی ہوں، سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ آپ سچے ہیں، بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقویت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، ہم اس طرف بھی بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ اب کھینچا چلا جا رہا ہے، دامن جو وقت کا ہے۔ کچھ سوالات میں ذرا پوچھ لوں پینل کنٹرول روم سے، پی سی آر ہمارے پاس کچھ سوشل میڈیا کے جو سوالات ہیں بذریعہ ویڈیو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کے اندر آئیں، تو وہ سوالات بھی ذرا کس کا سوال بتائیے گا۔ ہے؟ مفتی صاحب ہمارے ساتھ وسیم اختر بہاول نگر چیز سے۔ میں ایک منٹ۔ یہ ہے کہ جب عام دنوں ایمان وحی کے آنے سے پہلے لانے والی خاتون ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی آئی، اس سے پہلے 15 سال کا تعلق ہے، 10 سال کا تقریباً وحی کے، اور وہ تعلق جو ہے بلکہ 15 سال ہی بنتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ بھی اسی طرح کے کہ آپ جو کہیں آنکھ بند کر کے ماننے والی۔ اللہ اکبر۔ وحی تو بعد میں آئی، فرشتے کا پیغام تو بعد میں آیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ بتلایا۔ ازدواجی زندگی کے لیے بھی عشق کی انتہا ہے۔ بالکل اسی طرح اور پھر یہ محبت مشعل کا راہ بھی آخری ہے مقام کہ آپ نے کیسے کہ چلانا ہے۔ شوہر نے جو بات کہی وہ مان لی، اس پر ایمان ہے۔ ہم ذرا ادھر بھی جا رہے ہیں، بہاول نگر سے ایک شہری کا جی، سوال ہے، ذرا وسیم نام بتائیے۔ کا سوال ہے، جی ٹھیک ہے۔ پلیز بتائیے گا کیا سوال ہے ان کا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم اختر ہے اور میرا ضلع بہاول نگر سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے۔ مفتی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جب عام دنوں میں کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ شیطان کے اوپر ڈال دیتا ہے، تو جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں تمام تر جتنے بھی شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، تو جب ماہ رمضان میں جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ کس کو قصوروار ٹھہرائے گا؟ اس میں میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا ہے وسیم نے اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب تو کیونکہ رمضان المبارک ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، تو اگر کوئی فیل ہوتا ہے جو شیطانی فیل اچھا سوال تھا یہ، آپ سب نے بھی جو ہے وہ اس کو سنا ہوگا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عام لفظوں کے اندر کہ ویسے تو غلطیاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اب رمضان ہے، شیطان جکڑ لیا گیا، اب ہے تو کس کا فالٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں جو خوشخبریاں دی ہیں رمضان سے متعلق، اس میں صفادتی الشیاطین، ابلیس اور جو سردارانے ہیں ان کے جو ڈپارٹ ہیں ان سب کے جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے، آپ سے نے فرمایا وہ نماز میں بھی کجوکے لگاتا ہے، انگلیاں کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جو انسان کا اپنا ہمزاد آپ کہہ لیں وہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں جکڑا جاتا۔ یہ جو چھوٹے جموریں کہہ لیں، چھوٹے شیطان جو ہوتے ہیں، یہ اپنے سردار کو بندے ہوئے کو جا کر تھپکیاں دے کر تھپکیاں لیتے ہیں، جا کر اس کو اپنی ردا سناتے ہیں
اور سب سے پسندیدہ جو فعل کام کیا جاتا ہے وہ دو افراد کے درمیان جھگڑے کو وہ پسند کرتا ہے، اور ان دو افراد میں بھی اگر میاں بیوی ہوں تو وہ کہتا ہے شاباش، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. کہ انسان کے ساتھ اپنا اس کا نفس، اس کے اندر اللہ نے کہا نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. دیکھیں سورۃ یوسف کی آیت، اللہ اکبر، سورۃ یوسف کی آیت، ہم جو ہے تذکرہ فرما رہے تھے. امارہ جو ہے نا یہ انسان کو گناہ کرواتا ہے، اس پر کرتا ہے. اور یہ جب تسلسل سے بندہ رہتا ہے نا تو پھر بعض دفعہ شیطان بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے نہیں کروایا، تو خود ہی کر رہا ہے. کیوں؟ انسان مسلسل اس پہ جاتا ہے. تو جو بڑے ہیں شیطان ابلیس، وہ اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں ان کو. باقی جو نیچے ان کے پارٹنر ہیں یا ان کے جو شاگرد حضرات ہیں وہ رہتے ہیں، اور پھر ہر بندے کے ساتھ جو ایک لگا ہوا ہے وہ اس کو ٹچ کرتا رہتا ہے. ذرا دوسرا سوال بھی بتائیے گا. دوسرا سوال ہمارے پاس کون صاحب کہاں سے ہیں ذرا دکھائیے گا، چلائیں اسکرین پر. شیخ حسن ہے اور میں شکر گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی نیت کے لیے الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہے یا دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے؟ جی رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں یا اس طرح کوئی روزہ جو ہم رکھتے ہیں، ابھی چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک میں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کے لیے نیت جو ہے وہ فرض واجب نہیں ہے. اگر آپ نے سحری کر لی اور آپ کا ارادہ یہی تھا کہ میں روزے کی نیت سے ہی یا روزے کے لیے ہی سحری کر رہا ہوں، یا فار ایگزامپل وہ رات کو سو گیا، اس نے دل میں یہ تعین کیا تھا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا، اب سحری نہیں کر سکا، نماز کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اگر وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے لیے اب منہ سے الفاظ اگر نہیں بھی نکالتا تو اس کے لیے ضروری نہیں، اس کا روزہ ہو جائے گا. نیت جو ہے زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ زبان سے ادا کر دیتا تو بہت اچھا، اگر نہیں کرتا اس کے ذہن و گمان میں یہ ہے کہ میرا روزہ ہوگا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، اتنا ہی ملے گا. ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. تھوڑی سی ایڈیشن کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. فرض روزے کے حوالے سے نیت سحری سے قبل ہونا ضروری ہے، اور نیت انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا جو انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ نیت پر ہے. اگر آپ کی فرض روزے کی نیت سحری سے قبل یا رات کو نہیں ہے تو فرض روزہ آپ کا مکمل نہیں. نیت ضروری ہے. جاگ آپ کو سحری میں نہیں آئی، دیر سے آپ اٹھیں، اس کو آپ بغیر کچھ کھائے پورا کریں گے. نفلی روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے، عائشہ کوئی چیز کھانے کی ہے، ہماری والدہ امی جان کو پوچھا کرتے تھے اپنی زوجہ کو کوئی چیز کھانے کی ہے، اگر آپ لا دیتی تو ٹھیک، اگر نہیں تو کہتی انی انا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پھر روزے سے ہوں. یہ ہے نفلی روزہ کہ میں روزے سے ہوں، اجر و ثواب روزے کا ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بہت سارے دن اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ آپ عام نفلی روزے سے رہتے تھے، لیکن فرض روزہ جو اللہ نے کتب علیکم الصیام کہہ دیا، اس کے لیے نیت پہلے سے ہونا لازمی اور ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا مجھے بتائیے گا ایک اور سوال بھی ہے. ٹھیک ہے، ذرا پلیز اسکرین پہ پلے کریں. بسم اللہ. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام محسن شفیق ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے، اور میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ عام دنوں میں سفر کے دوران نماز کی قصر پڑھنے کا حکم ہے، اور رمضان میں اس حوالے سے روزے کا کیا حکم؟ پہلے بھائی صاحب آپ اس پر رہنمائی فرما دیں، پھر باسی صاحب سے اس پر کامنٹ لے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی آیت الصیام کے اندر یہ ذکر کیا ہے، انہوں نے نماز کی قصر کے حوالے سے اور اس طرح روزے کے حوالے سے پوچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ دوسرے دن میں پورا کرے گا. اگر اگر اس کریں بھائی کا اگر اس بھائی کا سفر اس طرح کا ہے کہ مشقت والا ہے، آج کل تو ماشاءاللہ سہولیات ہیں، ٹرانسپورٹ بڑی اچھی ہے، یہ بندے کی اپنی گاڑی ہے، تو اگر تو وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ مشقت ہے تو شریعت نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، رعایت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ لے، افطار کر لے، اور پھر بعد میں اس کو وہ مکمل کرے. مکمل اس کو کرنا ہوگا. فعدۃ من ایام اخر. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کی بھی گفتگو ہو جائے سوال کے جواب میں. اچھا، جو سفر کے لحاظ سے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا نا، اور حضرت نے بھی جواب دیا ہے، اور ماشاءاللہ کامل جواب ہے. سفر چاہے وہ روزے میں ہو یا عام دنوں میں، ٹھیک ہے، قصر نماز کا میرے خیال میں ذکر کیا بھائی نے، تو اگر وہ 98 کلومیٹر یا 94 سم تھنگ ہے، اس کے مطابق اگر وہ سفر کر رہا ہے اور وہ اپنے وطن اصلی کی یعنی جو شہر ہے اس سے دور جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ٹائم پیریڈ میں جتنا ٹائم آئے گا نا نماز کا، تو وہ اس میں قصر ہی پڑے گا، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں. روزے کے لیے جو مشقت اور جو پریشانیاں ہیں سفر میں، اس کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے
کہ آپ اگر اچھا، سفر میں ہیں تو آپ سوال- چھوڑ سکتے سوال ہیں، کچھ- لیکن میں مختصر سے کر لوں، لیکن آج کل وہ سفر نہیں ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے یا 800 سال پہلے یا 600 سال پہلے ہوا کرتے تھے. آج کل چاہے آپ وہ دور سے دور کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں تو آپ آرام دہ سفر کر سکتے ہیں، تمام تر سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ افضل تو یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے. اس کے بھی چند اہم پیچیدہ مسئلے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ سفر میں بھی روزہ رکھنا ہے. رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ اگر لمبا سفر اتنا ہے محدود ہے تو وہ ٹھیک ہے جی. بہت بہت مشکور ہوں میں آپ دونوں کا، واحدی صاحب آپ کا بھی، باسی صاحب آپ کا بھی. اور جس طرح سے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگ کے سینوں میں علم کو محفوظ فرمائے، اور یہ ہمارے لیے باعث میں سمجھتا ہوں کہ رحمت ہے اللہ کی کہ آپ لوگوں کا ہونا اور ان لوگوں کے سوالات کا آنا. یہ ان لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہے کہ علماء کرام سے سوالات پوچھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے پیغام دیتے ہیں، کبھی کال کے ذریعے دیتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے ہیں. آپ اور یہ لوگوں بھی میں ایک بڑا شکر گزار ہوں. اچھا اشارہ ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ دین سے اتنی محبت ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ ہے کون سی چیز محبت. درست ہے، کون سی غلط ہے، کس کو فالو کرنا میری ہے. پیاری بہن، لوگوں کو محبت ہے. اس طرح کی ٹرانسمیشنز اگر پورا سال چلیں تو آپ دیکھیں گے پورا سال لوگ سوال و جواب کریں. بہرحال بہت شکریہ واحدی صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ آپ کا باسی صاحب آپ کا بھی. اور ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور کچھ سرپرائزز بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، ان پر بھی گفتگو کریں گے. جی جی جی. آپ نے علم کی بات کی ہے. یہ علم جس کے پاس ہو، کہتے ہیں کہ جو شاخ ہوتی ہے نا پھلدار ہو تو جھکی ہونی چاہیے. اللہ یہ علم جھکنے کا بھی ہمیں کہتا ہے، اور اس علم کی بدولت جھاڑیاں کھڑی رہتی ہیں جس پہ کوئی پھل نہیں ہوتا. جی وہ تکبر ہے. اس علم کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب بھی سخت ہے. سخت ہے بے اس شک. علم پر ہم نے اگر عمل نہیں کیا تو اللہ نے ہمیں پہلے کہنا چلو ان کو پھینکو پہلے. کہ آپ کو تو علم تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ علم ہمارے لیے الہی باعث آمین. خیر ہو، باعث رحمت ہو، باعث نجات ہو. آمین. پکڑ اس کے ذریعے الہی آمین. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، سکون رمضان میں ہمارے ساتھ بنے رہیے.